لگتا ہے ساجد صاحب کو آواز جا نہیں رہی اب. جی آ رہی ہے. تو شروع کر سکتے ہیں. پلیز اسٹارٹ کریے. ساجد صاحب آف لائن ہو گئے. مجھے تو ابھی نظر آ رہے ہیں ویسے. انٹرنیٹ کا ہی چکر لگ رہا ہے مجھے. جی اب آ گئے. وہ درمیان میں آف لائن ہو گئے تھے. ساجد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اگر آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں تو. ساجد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اگر آپ آواز سن سکتے ہیں تو. ساجد صاحب السلام علیکم. ساجد صاحب السلام علیکم. I put it on that thing. I'm getting it. مجھے انٹرنیٹ کنیکشن کا ہی مسئلہ لگ رہا ہے. بار بار آن لائن اور آف لائن ہو رہے ہیں ساجد صاحب.
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज आ रही है? वैसे इस इंटरनेट कनेक्शन के साथ मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा आज का सेशन। पहले तो उनसे पूछ लें कि आई थिंक एक कॉल की जाए और जरा सिचुएशन को जांचा जाए। अगर आप एग्री करते हैं तो जिनके पास उनका कांटेक्ट नंबर है वो कॉल करके जरा सिचुएशन जांच लें कि इंटरनेट कनेक्शन ही है या कुछ और मसला है। अदनान भाई राय दे दीजिए। हाँ अभी कॉल कर देते हैं। साजिद साहब सलाम अलैकुम, आवाज आ रही है आपको? जी मैं साजिद साहब को ना ट्राई कर रहा हूँ उनको कॉल करने की, मेरी रिंग जा रही है, अभी उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो डॉक्टर साहब ने इसमें लास्ट वीक भी सजेशन दी थी, इस दफा भी तो आपने कहा मेजोरिटी लोग मौजूद है, खासतौर पे कैलिफोर्निया वालों के लिए। तो अगर हम इसको शिफ्ट कर दे थर्सडे, क्योंकि उसमें बेनिफिट ये होगा कि वो यूनिवर्सिटी से लॉग इन कर सकते हैं। और हमने पहले डिसाइड किया था कि इसको एक आध दफा चेक करेंगे वीकेंड पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन अगर हमने यूनिवर्सिटी से करेंगे तो शाम के 7 बजे वहां के इनको शुरू करना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ पे वो शाम 7 से लेट नहीं कर सकते, मुझे जो याद है। खैर साजिद साहब से पूछ लेंगे। टाइम का साजिद साहब से पूछ लेंगे जी, टाइम का उनसे पूछ के तो फिर मेरा ख्याल है कि उनके लिए मॉर्निंग में कौन सा टाइम ज्यादा है बेहतर, और हमें जो है फिर वो अगर 8 बजे के हिसाब से 8 या 8:30, क्योंकि 8 बजे होंगे तो उनके 6 o'clock होंगे, और अगर हम 8:30 करते हैं तो फिर 6:30, अगर वो 6:30 पे भी जो ना वो उनके लिए आसानी है तो फिर मेरा ख्याल है कि 6:30, बाकी राय ले लें। ठीक है, उनसे पूछ लेंगे। अगर सुबह 7 बजे उनके सुबह 7 बजे अगर वो कर सकें तो यार 7 बजे का मैं डिसाइड हो यही कुछ कह मुझे, अगर गलत याद नहीं है तो। उनके लिए तो अर्ली जो है ना वो कहते थे कि मेरे लिए तो जितना भी अर्ली हो कोई मसला नहीं है, मैं नमाज के बाद मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो तो अगर उनको घर से यूनिवर्सिटी भी जाना हो तो अगर बच्चों को छोड़ना हो तो वो चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो क्या एवरी ये थर्सडे को सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी में होते हैं, जो हम उनसे एक्सप्लेन इनके अभी सिर्फ कनेक्शन का मसला डिस्कस हो रहा है ना, टाइमिंग और डे इज नॉट एन इशू कि घर से कनेक्शन शायद ये प्रॉब्लम करे अगर ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जो हम लास्ट टाइम करते थे वो तो साजिद साहब जो मुझे याद है वो घर से करते थे सुबह के वक्त। दूसरा अदनान तो
تو ہم لوگ کس دن یونیورسٹی کس دن کرتے تھے؟ جو انہوں نے یونیورسٹی سے شروع کیا تھا وہ کس دن ہوتا تھا؟ سیٹرڈے کو ہوتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب میں یہی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے بھی ایمانداری کی بات ہے یاد نہیں آ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں تو وہ پہلے پارک سے کرتے تھے، وہ صبح 6 بجے. وہ میرا خیال تھرسڈے کی ایوننگ تھی، ہمارے یہاں رات کے 8 ہاں بجے تو ان کے صبح 6 ہوتے تھے، تو وہ تو کام نہیں کرنا تھا. اور اب سردیاں ہیں تو وہ پھر جی یونیورسٹی ہم نے کس دن چینج کیا تھا؟ میں بھی یہ یہی یونیورسٹی جب وہ کرتے تھے تو وہ سیٹرڈے ہی تھا، اور ہاں وہ ارلی جو نا وہ کرتے تھے یونیورسٹی. وہ ہاں، میرا خیال ہے ان کا جو نا ان کا وہی 7 اور 8 o'clock کا ٹائم ہوتا تھا. ان کا شام کے 8 بجے میں ہوتے تھے، تو ہمارے یہاں جی ارلی مارننگ ہوتی تھی، یہاں پر ارلی 9 مارننگ بجے تھی، ہوتی تھی. جی ہاں 10 بجے کا ہمارا ٹائم ہوتا تھا. جی. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ جو مجھے یاد پڑا ہے کہ اگر وہ یونیورسٹی سے ہم کریں گے تو وہ سیٹرڈے کر تو سکتے ہیں یونیورسٹی سے، جی لیکن وہ 7 بجے سے شاید زیادہ لیٹ نہ کر سکیں، 7 بالکل بالکل. یا 8. تو پھر ہم نے اسی لیے ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں جی گھر سے ٹرائی کرتے ہیں، کیونکہ گھر باقی جو ویسٹ کوسٹ میں خاص طور سے زبیر صاحب وغیرہ ہیں، ڈاکٹر رضوان ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں، تو وہ ان کے لیے بہت ارلی ہو جائے گا. لیکن یہ کنیکشن کا مسئلہ رہے گا تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ السلام نہیں. علیکم جی. وعلیکم السلام صاحب. کچھ آواز آ رہی ہے جی میری؟ اب جی اب آ رہی ہے جی. آپ لوگوں کی آواز مجھے مسلسل آتی رہی ہے، لیکن نیٹ تو میرا کنیکشن خیال لگ رہا ہے مجھے. بلا تاخیر شروع کر دیں میرا خیال ہے. جی بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے ہم نے اپنی فطرت کے اندر جو دین ہے اس کے بارے میں، اور جو کائنات میں اس کی نشانیاں کچھ پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں مختصر طور پہ ہم نے سمجھا تھا. آج ہم اس دین کی طرف بڑھ جاتے ہیں جو وحی کے بعد ہمیں ملتا ہے، اور اس میں انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دین ملا. لیکن اس دین کی جو وحی کے ذریعے سے ملا ہے اس کی جو بیسز ہیں وہ بھی فطرت پر ہیں، اور ہمارے جتنے بھی دینی نظریات اور عقائد ہیں وہ سارے کے سارے اسی فطرت پر قائم ہیں. اور جو ہم اس کی مینیفیسٹیشنز کے لیے عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ بھی جن کو ہم رسوم و آداب کہتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس طرح کی چیزیں، ان کی جو بھی فارمیشن ہوئی ہے، تشکیل ہوئی ہے، وہ بھی ہماری فطرت پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز فطرت سے باہر ہو. اب اس کے بعد چونکہ وحی کا مسئلہ تھا تو ہم نے پھر وحی کے بارے میں بات کی کہ وحی کیا ہوتی ہے. اس کی ہم نے نیچر کو جانا کہ یہ اس کی 3 ٹائپس ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی جو رسول یا نبی چن لیتے ہیں تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ پردے کی اوٹ سے بات کرتے ہیں، دل میں بات ڈال دیتے ہیں، یا کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں. یہ 3 طریقے ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں سمجھے تھے کہ جس میں ہمیں یہ دین ہمیں حاصل ہوتا ہے. یہ 8 نمبر سلائیڈ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد ہم نے وحی کی جب نوعیت دیکھ لی تو پھر اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی سچائی کی کیا دلیل ہے. اس کے لیے ہم نے پورا میرا خیال ہے کہ 2-3 سیشن لیے تھے، لیکن مختصر طور پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنے کی آمد کی اطلاع ہے یہ پچھلی نبوتوں میں سے چلی آ رہی تھی، اور آپ کے بارے میں اتنی واضح پیشین گوئیاں موجود تھیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم ایک مختصر سی سیرت النبی لکھ سکتے ہیں. مثلا آپ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ فاران کے علاقے میں آئیں گے. فاران یا پاران یہ اس علاقے کا نام ہے جو عراق کے سے شروع ہو کر اور یمن تک چلا آتا ہے، یعنی جس میں عربوں کا جو جزیرہ نما ہے وہ سارا اس میں شامل ہو جاتا ہے. پرانی جو تورات کے پیچھے چھپی ہوئی تصویریں ہیں جو ہمارے اردو میں بھی انگلش میں بھی اس کے ورژن ہیں، اس میں اسی علاقے کو پاران کہا گیا ہے. ڈیزرٹ پاران کا ڈیزرٹ جو ہے وہ اسی علاقے کو کہا گیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس کے بعد آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اور ایک
ہل رینج کا ذکر آتا ہے کہ اس کے بیان چلے جائیں گے. یہ وہی ہل رینج ہے جس کو کراس کرتے ہوئے آپ ایک غار میں چھپے تھے ابو بکر صدیق اور آپ. اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھیوں کی تعداد 10,000 ہوگی اور آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی اور ایک ہاتھ میں شریعت ہوگی یعنی قانون ہوگا. اگر کسی بھی آدمی کے پاس قانون اور تلوار اکٹھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمران ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بن کے گویا مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ 1000 سال تک قائم رہے گی جو آپ نے قائم کی ہوگی, اور 1000 سال کے بعد پھر شیاطین چھوڑ دیے جائیں گے. اور یہ تاریخ میں اب ہم چونکہ 1000 سال کے بعد کے ٹائم پہ کھڑے ہیں, 1400 سال ہو گئے ہیں, تو ہم یہ پوری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ 1000 سال کیسے پورے ہوئے, اور 1000 سال کے بعد پچھلے 300-350 سال سے جو ہم امت کا زوال دیکھ رہے ہیں وہ اسی پیشین گوئی کے مطابق ہے جو تورات اور انجیل میں کی گئی ہے. اس کے بعد قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے اور تورات اور انجیل بھی کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج چھوڑ دیے جائیں گے. یاجوج ماجوج کے چھوڑ دیے جانے کا مطلب اور شیطان کے چھوڑ دیے جانے کا مطلب تقریباً یکساں ہے. اس کے میننگ یہ ہے کہ مذہب اپنی بنیادیں ختم کر بیٹھے گا, مذہب کمزور ہو جائے گا اور مادیت, سائنس اور اس طرح کی چیزوں کا غلبہ ہو جائے گا. یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے بارے میں پاکستان میں, ہندوستان میں کچھ عجیب و غریب سی داستان مشہور ہے کہ کوئی جانور ہیں جو کسی دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی, لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک قوم ہے جو حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے, حام, یافس اور سام. سامی جو قومیں ہیں, سیمیٹک ریسز, وہ سام سے ہیں. حام جو ہیں وہ اس کا مطلب بلیک ہے اور ساری بلیک ریسز جو ہیں وہ ان سے ہیں. اور جو یافس ہیں ان کے آگے پھر کوئی کافی بیٹوں کا ذکر آتا ہے جس میں تبال, سک, استنبول, جس میں یابان, جس میں روس جو روس ہے ہمارا, یہ ان کے یعنی حضرت نوح کے پوتے ہیں. تو ان پوتوں کی ناموں سے سارے یہ بڑے بڑے جو ملک ہیں اس وقت وہ سارے انہی کے ناموں سے منسوب ہیں. تو ان کا غلبہ دوبارہ ہوگا, یعنی پہلے سامنی ریسیزی شاید پہلے بلیک رہے ہوں پری ہسٹورک ایجز میں, کیونکہ انہی سے دنیا کا آغاز ہوا ہے, تو وہ غالب رہے ہوں. اس کے بعد عرب غالب آ گئے, اور عربوں کا غلبہ جو ہے وہ ابراہیم سے بہت پہلے سے ہے. حمورابی بادشاہ اور اس طرح یہ بڑے نام گزرے ہیں جو عربوں ہی کے اندر سے تھے. عراق کا پورا علاقہ, میسوپوٹیمیا, اور یہ سارے کا سارا یہ عرب لوگوں کا ہی آباد کرتا ہے. اور پھر انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نبوت بھیجتے رہے, اور نبوت ان کے اندر بھیجنے کی وجہ بھی غالباً یہی رہی کہ یہی سب سے زیادہ متمدن اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. اور اس وجہ سے پھر ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد خاندان ابراہیم میں بند کر دیا گیا, کیونکہ اب جو نبوت کو جاننا, پہچاننا اور اس کے لیے جو چیزیں ضرورت تھیں وہ شاید اس کا تقاضا کرتی تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے جو نبوت تھی وہ خاندان ابراہیم میں آنے کے بعد سے اس میں, تو یہ جو پیشین گوئیاں چلی آ رہی تھیں وہ کچھ اس طرح کی واضح ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت, پھر انجیلوں میں آپ کا نام آ گیا کہ ان کا نام احمد ہوگا. اس وقت جو ہمارے پاس انجیل ہے اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ان کا نام احمد ہوگا, لیکن سینٹینس کچھ یوں ہے کہ ان کا نام آسمانوں پر لکھا ہوا ہے. اور اگلا جملہ یہ ہے کہ وجودہ صادقاً و امینہ, اور ان کو صادق اور امین کہا جائے گا. تو یعنی جو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے کسی وجہ سے, عیسائیوں نے یا یہودیوں نے اس میں کچھ تبدیلی کر دی, اور حضرت عیسیٰ کے جملے میں نام تھا آپ کا, اس کی جگہ جملہ ایڈ کر دیا کہ ان کا نام آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے. لیکن اگلا جملہ چونکہ ہسٹری سے واقف نہیں تھے تبدیل کرنے والے کہ ان کو صرف احمد نہیں کہا جائے گا بلکہ صادق اور امین بھی کہا جائے گا, تو وہ آج بھی اس میں موجود ہے, اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ تبدیلی سے بچا ہوا ہے. تو بڑے بڑے واقعات اسی وجہ سے ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جب آپ نے غار حرا کا واقعہ بیان کیا ان سے جا کر کہ میرے اوپر کچھ اس طرح سے فرشتہ آیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ تیری قوم تمہیں نکالے گی, کاش میں اس وقت زندہ ہوں. تو یہ چونکہ تورات میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی. یہ پیشین گوئیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میں نے اس میں استدلال یہ قائم کرتا ہوں کہ اگر کسی, یہ تو مذہبی کتاب ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. لیکن اگر کسی پہاڑ کے اوپر جیسے بدھا کے مجسمے بنے ہوئے ہیں ادھر ہمارے ٹیکسلا وغیرہ میں، تو اگر کسی پہاڑ کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ 1000 سال کے بعد ایک آدمی پیدا ہوگا اور اس کا نام یہ ہوگا اور نبی ہوگا اور یہ کرے گا، اور اس طرح سے اس کے جب واپس آئے گا تو اس کے ساتھیوں کی تعداد 10,000 ہوگی، اور وہ جب مکہ میں داخل ہوگا تو اس کا اونٹ کے ساتھ اس کا سر ٹکرا رہا ہوگا، اتنی تفصیل سے جس آدمی کی باتیں ہوں اور وہ ایک آدمی پورا بھی کر دے، تو وہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہ دونوں کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے، خواہ وہ صرف ایک پہاڑ پر لکھا ہوا جملہ ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی پرانی پیشین گوئیاں ہیں وہ آپ ہی پر پوری ہوتی ہیں. یعنی کون آدمی ہے جس کو قوم نے نکالا ہو اور واپس آیا ہو تو 10,000 ساتھی اس کے ساتھ ہوں، اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو، اس کے ہاتھ میں شریعت بھی ہو، اور سر بھی جھکا ہوا ہو، اٹھنے کے ساتھ لگ رہا ہو. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، فاران کا علاقہ ہو، اور پھر ادھر اگر آ جائیں ہندوستان میں، تو ہندوستان میں جو کلکی اوتار کا تصور ہے وہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں جو حضرت آپ کی والدہ کا نام ہے، جو آپ کے والد کا نام ہے، جو اور یہ کہ جہاں پیدا ہوں گے وہ اس علاقے میں ہے جہاں کے لوگ جاتے ہیں اور اس کا چکر لگاتے ہیں، یعنی طواف کا بھی باقاعدہ بیان ہے. تو وہ بھی کوئی 50 کے قریب پیشین گوئیاں ہیں جو ہندوستان کی کتابوں کے ویدوں میں اور اپنشدوں میں پائی جاتی ہیں. تو اس سے یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس شخص کے بارے میں جس کو ہم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، یہ دراصل ان پیشین گوئیوں کے مطابق آنا تھا ان کو، اور وہ آئے اور آ کر اپنا کام کیا. حضرت موسیٰ نے اپنے بعد آنے کا جو ٹائم بتایا تھا، آپ اسی ٹائم کے مطابق بالکل ایگزیکٹ دن بدن اور سال بہ سال کا حساب کر لیں تو آپ پورے ان دنوں میں آ جاتے ہیں. اس کی تفصیلات اگر آپ نے دیکھنی ہو تو غوری صاحب، دستار غوری صاحب کی کتاب جو الموردی سے چھپی تھی، المورد کے مصنف ہیں لیکن چھپی ان کی کتاب باہر سے تھی، تو وہ اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں یہ ساری پیشین گوئیاں موجود ہیں. دوسری چیز جو آپ کے حق میں جاتی ہے وہ خود آپ کی اپنی پیشین گوئیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں تھیں ان میں جو قرآن مجید میں ہیں وہ تو بہت ہی حرف بحرف ثابت ہوئی ہیں، لیکن حدیثوں میں چونکہ کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن جو صحیح حدیثوں میں آ گئی ہیں پیشین گوئیاں وہ بھی حیرت انگیز پوری ہوئی ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں. تو مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ رومی جو اس وقت مغلوب ہو گئے تھے دوبارہ غالب آئیں گے، پوری ہوئی. آپ نے کہا کہ میں غلبہ پاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا. آپ نے فرمایا تھا کہ جب غلبہ ہو جائے گا، فتح مکہ ہوگی تو جوک در جوک لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، ایسا ہی ہوا. تو اس طرح کی بہت ساری پیشین گوئیاں قرآن میں کی گئی تھی وہ پوری ہوئی. اسی طرح اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ ہم تمہارا جسم بچائیں گے فرعون کے بارے میں. اب جو ہماری تحقیقات ہیں پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن بہرحال کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی اس کی مل گئی ہے جس کے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں غرق ہونے والا فرعون تھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کہا تھا کہ یہ جو عرب ہیں جو ننگے پاؤں چلتے پھرتے ہیں اور کپڑے کے پاس نہیں ہیں، ایک ٹائم آئے گا کہ یہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے میں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت وہ پیشین گوئی اس طرح سے پوری ہوئی ہے کہ اس وقت سب سے اونچی بلڈنگ شاید دنیا میں انہی عربوں کے علاقے میں ہے. تو یہ آپ کی پیشین گوئیاں، ایک وہ پیشین گوئیاں ہیں جو پرانی کتابوں میں موجود ہیں، اور ایک وہ پیشین گوئیاں ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. یہ دو باتیں بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ یہ شخص کس نوعیت کا سچا آدمی ہے. اس کے بعد جو تیسری دلیل ہم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے، جو انہوں نے خدا کے کلام کے طور پر پیش کیا، اس کا جائزہ لیا جائے. اس کا جب جائزہ لیا گیا تو اس میں ایک چیز حیرت انگیز پائی گئی ہے. میں اپنے الفاظ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ کتنے بھی انسانوں نے کلام تخلیق کیے ہیں ان کے اندر ہیومن ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. ہیومن ایلیمنٹس کیا کیا ہیں؟ ایک یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ، علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے فکر میں، ان کے بیان میں، ان کے لکھنے میں، ان کے بات کہنے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ایرر پایا جاتا ہے، غلطی پائی جاتی ہے. آج انہوں نے ایک بات کہی، کل اس کو درست کر لیں گے، یا اگلے دن پہلے دن صحیح بات کہی ہوئی تھی اگلے دن غلط کہہ دیں گے. یہ انسانوں کے ہاں ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان کی کوالٹی اونچی نیچی ہوتی رہتی ہے، کہ مثلاً آج جو جملہ بولا بہت اچھا جملہ بن گیا، اگلے ہفتے کوئی شعر کہا تو ویسا جملہ نہیں بنا. تو ہم اگر غالب یا اقبال کا موازنہ کریں تو مثلاً
بانگ درا میں علامہ اقبال جو ہے وہ بہت بچپنا سا نظر آتا ہے، اس میں نوجوانی ہے، زبان بھی اتنی گرفت نہیں ہے، اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم پہنچ جائیں بال جبریل میں تو اس میں کلام بہت اعلیٰ ہو گیا ہے، بہت شاندار اٹریکٹیو لینگویج ہے، موو کرنے والی لینگویج ہے، اس کا میسج بہت کلیئر ہے، اور انقلابی روح پھونکنے کا جذبہ اور فلسفہ اور عقل اور دل اور جو بھی ان کے مضامین ہیں ان کو نہایت عمدگی سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں دونوں چیزیں ٹاپ پہ ہیں، میسج بھی بہت اچھا ہو گیا ہوا، میچور ہے، اور جو لینگویج ہے اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے۔ لیکن آگے ذرا بڑھیں تو ضرب کلیم میں جا کر محسوس ہوتا ہے کہ میسج میں تو مزید میچورٹی آ گئی ہے، لیکن لینگویج میں ذرا پھسپھسا پن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے ٹیکسٹ بک کی کتاب کی لینگویج ہو، اس میں وہ چاشنی، وہ اٹریکشن، وہ موو کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک آدمی سیدھے انداز سے باتیں بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اقبال نے بانگ درا سے اس کی اڑان شروع ہوئی، وہ عروج پہ پہنچا بال جبریل میں، اور ضرب کلیم میں پھر آ کر ذرا نیچے کی طرف زوال آشنا ہوا۔ اس کے بالمقابل قرآن مجید کو دیکھیں تو کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی جو بانگ درا کی طرح بچپنا ظاہر کرتی ہو یا ابتدائی کلام کی کوششیں ظاہر کرتی ہیں۔ یہ بھی 23 سال میں لکھا ہوا ہے، اور اقبال کی شاعری بھی کوئی اتنے ہی 30-35 سال کے دوران ہے۔ تو دونوں کے اندر یہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہاں کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں لگے کہ یہ نوجوانی کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کلام شروع کر رہے ہیں، نہیں، کوئی آیت ایسی نہیں ہے۔ جس معیار کی سورہ فاتحہ ہے اسی معیار کی سورہ بناس ہے، کہیں نہیں لگے گا کہ کوئی مشقیں ہو رہی ہیں یا کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کچھ نہیں۔ اسی طرح میسج میں دیکھیے تو کوئی آپ کو پورا قرآن مجید پڑھ جائیے، آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ جیسا اقبال کے ہاں ہے کہ پہلے وہ کہتا تھا جی کہ وطن نیا خدا بن گیا ہے، اور پھر اس نے کہا جی کہ ملت جو ہے وہ وطن ہوتا ہے، اور ہم ہندوستانی ہیں، اور ہم ہندوستان ہمارا وطن ہے۔ اس کے بعد اس کی رائے تبدیل ہوئی اور اس نے کہا جی کہ نہیں، وطن سے نہیں ملت بنتی، ملت مذہب سے بنتی ہے، اور حسین احمد مکی نے جو بات کہی ہے کہ ملت جو ہے وہ زبان سے اور علاقے سے بنتی ہے، تو یہ اس نے ممبر پہ بیٹھ کے کفر کہا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہے قرآن مجید میں نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید میں حیرت انگیز بات ہے، پہلے دن ہی وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، آخری دن تک کہتا رہتا ہے۔ پہلے دن ہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آخری دن تک یہی کہتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تو اس کے دعوے جو ہیں وہ 4 سٹیجز سے گزر کے ہوئے ہیں۔ پہلے اس نے کہا جی کہ میں عالم دین ہوں، پھر اس نے کہا جی میں محدث ہوں، پھر اس نے کہا جی میں ذلی ہوں، پھر اس نے کہا میں بروزی ہوں، پھر اس نے کہا جی میں مہدی موعود ہوں۔ یہ 4-5 سٹیجز سے گزر کے اس کے دعوے سامنے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا سے اتر کر بات کہی تھی آخری دن تک وہی کہتے رہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے کہ ہم پورے 23 سال کے عرصے میں کوئی ذرا بھی انحراف ادھر ادھر سے نہ دیکھیں۔ اسی طرح لینگویج کی کوالٹی کو دیکھیں تو جو اٹریکشن مضمون کے اعتبار سے سورہ فاتحہ میں ہے وہی آپ پورے کلام میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، محسوس کرتے چلے جاتے ہیں۔ لمبی صورتوں میں آ کے آدمی لگتا ہے تھک جائے گا بات کرتے کرتے، لیکن سورہ البقرہ دیکھیں، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک ایسے لگتا ہے کہ ایک دریا ہے جو بہتا جا رہا ہے۔ اس کے اسی کمال کی وجہ سے لبید کہا کرتے تھے کہ بھئی کیا میں سورہ البقرہ اور آل عمران کے بعد بھی شعر کہہ سکتا ہوں؟ اس کا کچھ سوال ہی نہیں ہے۔ جس معیار کا یہ کلام آ گیا ہے میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اس لیے میں شاعری نہیں کر رہا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا شاعری کیوں چھوڑ دی، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ تو قرآن مجید میں ہیومن ایلیمنٹس جو ہیں، ڈیولپمنٹ، غلطی، کنٹرڈکشن، یا آج رائے میں تھوڑی کمزوری تھی کل بہتر ہو گئی، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، جبکہ حدیثوں میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ آپ کو اس میں ڈیولپمنٹ بھی نظر آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے جیسے وحی آ رہی ہے آپ اسی اعتبار سے یہ چیزیں کہتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے۔ حدیثوں میں آپ کو کنٹرڈکشن بھی مل جائے گا، حدیثوں میں آپ کو مکی دور اور مدنی دور کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی۔ مثلا آپ نے مکہ میں کہا کہ کافروں کے بچے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، کہ مدینہ میں آ کر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کیونکہ قرآن مجید کافی نازل ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں وہ جنت کے پرندے بن جائیں گے۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں بہت ساری ہیں جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، یا وہ راویوں کا مسئلہ ہے
کہ انہوں نے اس طرح سے کر دیا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہو اس میں وہ چیز نظر آئے گی کیونکہ وہ جمع کرنے والے انسان تھے. لیکن قرآن مجید میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی حیرت انگیز طور پر پہلے دن سے لے کر آخری دن تک. یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جو 2 3 4 جگہوں پر قانون میں تبدیلی آتی ہے کہ مثلا پہلے کہا کہ روزہ کفارہ دے دیا کرو فدیہ اس کا، لیکن بعد میں کہا کہ نہیں گنتی پوری کرنی ہے، تو یہ قرآن کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے، یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے. اللہ روزہ رکھوانا چاہتے ہیں لیکن جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طبیعت مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے نرم قانون دیا گیا ہے پھر سخت کیا گیا. کنٹرڈکشن تب کی یا ڈیولپمنٹ تب کی کہ یہ معلوم ہو کہ پہلے دن کہا گیا روزہ رکھنا چاہیے، پھر کہا نہیں روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم کچھ اور کام کر لو. ایسا نہیں ہوا. اسی قانون کو آہستہ آہستہ انسانوں کے لحاظ سے جو اس کے مخاطب ہیں سخت کیا گیا ہے. تو یہ 3 بڑے دلیلیں ہیں جو میرے خیال میں مؤثر ہیں، بہت واضح ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق. تو قرآن مجید اس کو میں نے تفصیل بتائی تھی، کیا کرتا ہے کہ یہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہوتے ہیں انہوں نے. یار مجھے دیکھو ہر دفعہ لنک ہوتا ہے، مجھے بھجوایا ہی نہیں. میں سمجھ رہا ہوں ٹیکنیکل پرابلم ہے. اچھا تو یہ وحی کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ اس کے ہمارے پاس 3 میجر بڑے ثبوت ہیں جو ناقابل رد ہیں. یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ نہیں یہ ایسی بالکل بات ہے. لیکن ایک چوتھی چیز جس کا ذکر بہت ضروری ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی تاریخ پر جب بات ختم کی تھی آخری لیکچر میں، پچھلے لیکچر میں، تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول کو اللہ تعالیٰ خود ایک نشان بنا دیتا ہے. تو جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ ان کے نشان موجود ہیں. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوہرا کام کرتے ہیں، ایک اپنے لیے بھی دلیل ہے وہ اور ایک اللہ کے لیے بھی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے 23 سال کے عرصے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی اسباب موجود نہیں ہے، جیسے رینیسنس جو ادھر ہوا فرانس میں اور اس طرح کی چیزیں، اس کے لیے اسباب موجود تھے. آپ پوری ہسٹری ٹریس کر سکتے ہیں کہ کہاں سے بات شروع ہوئی 1600 سے لے کر، اور پھر ترقی پاتے پاتے پھر امریکہ وجود میں آیا اور برطانیہ اور یہ سب کچھ سامنے آئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قوم میں آپ کا واسطہ پڑا وہاں لوگ مطمئن ہیں، کوئی کسی تحریک کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن وہ ایک شخص اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور کوئی سماجی کوئی سیاسی ایجنڈا لے کر کھڑا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے شرک نہ کرو، وہ کہتا ہے یہ زندہ درگور کرنے والی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، اخلاق اپناؤ، ناپ تول صحیح کرو، اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اس سے زیادہ کوئی باتیں نہیں کرتا. کوئی ایجنڈا ایسا نہیں ہے جو ہمارے تحریکوں اور تنظیموں کا ہوتا ہے، بلکہ ایسا ایجنڈا ہے کہ جس پر کوئی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوتی. پاکستان میں ہم نے جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء پاکستان اور بھی بہت سارے طاہر القادری صاحب وغیرہ سب دیکھ لیے، ان کو وہ پذیرائی ملتی ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا ایجنڈا وہ ہے جو دنیا میں کبھی بھی کامیاب ہونے والا ایجنڈا نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو. یہ کون سی تحریک ہے، کون سی دعوت ہے جس پر قومیں اکٹھی ہو کر سیاسی انقلاب لے آئیں؟ لیکن پیغمبر اسلام نے اس میسج کو لے کر ایک انقلاب برپا کیا ہے. یہ انقلاب انسان نہیں لا سکتے، اس کے پیچھے الہی فیصلہ موجود تھا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اور جو وہ کہتے گئے قرآن مجید اس کی تاریخ بتاتا ہے کہ پہلے دن کیا کہا اپنے بارے میں، دوسرے دن کیا کہا، تیسرے دن کیا کہا. تو وہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ میں آیا ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، میری بات مانو تو بچ جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے، میں نے کامیاب ہونا ہے. اور یہ پورا کر کے دکھا دیا آپ نے. کوئی دنیا میں ہم نے دوسری انقلاب دیکھا، ہم نے مارکس اور لینن کے کارنامے دیکھے، انہوں نے جرمنی میں انقلاب کی پیشین گوئی کی تھی اور بالجبر روس میں وہ نافذ کر سکے اپنے قانون کو. اس طرح کی بات جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جہاں کہہ رہے ہیں، جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے. حد یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کہتے ہیں کہ اتبا یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، اور بدر کا نقشہ وہی پیش کرتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی گرے ہوئے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. تو خود پیغمبر اسلام کی اپنی ذات جو 23 سال کے عرصے میں نبوت کے بعد ہے، وہ حیرت انگیز خود ایک معجزہ ہے جو خود ان کی ذات کے بارے میں دلیل ہے. تو یہ میں نے مختصر طور پر جائزہ لیا. اس وقت ہم نے پوری تفصیل سے آیتیں کیا تھیں، حدیثیں کیا تھیں، ساری تفصیل سے کیا تھا. اب اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ دین کہاں سے لیا جائے. تو دین جو ہے وہ دو ماخذ ہیں اس کے، اور حقیقت میں جو اب ہمارے پاس ہیں، لیکن آغاز میں صحابہ کے لیے جو دین کا سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ظاہر ہے کہ وہی قرآن دے رہے ہیں، وہی حدیث دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیث کہیں اور سے آ رہی ہے، قرآن کہیں اور سے آ رہا ہے. تو جو کچھ بھی صحابہ کے لیے دین تھا وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صادر ہونے والی باتیں تھیں. لیکن صحابہ کے لیے تو یہ آسانی تھا، ہر چیز کے جا کر پوچھ لیتے تھے یہ قرآن ہے، یہ آپ کا اپنا فرمان ہے، کیا صورتحال ہے، کس کو مانے کس کو نہیں مانے. لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اب پیغمبر کی ذات موجود نہیں ہے ہمارے درمیان. تو ہمارے لیے اب ماخذ دین یا سورس آف ریلیجن جو ہے وہ قرآن اور سنت بن جاتے ہیں. اور قرآن و سنت اس لیے بنتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں آپ نے دی اور آپ ہی کی ذات سے نکلی ہیں. اگر وہ کسی اور جگہ سے آئیں تو وہ دین کا سورس نہیں بنے گی، وہ کسی اور چیز کا سورس بن جائیں گی. جیسے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارے لیے پوچھنے کی جگہ نہیں رہی، اب کنفرمیشن کی جگہ نہیں رہی. مثلا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان سے پوچھ لیتے جناب رفع دہن آپ کے حکم کے مطابق کیا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب پیغمبر اسلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو کنفرمیشن کے لیے ہمارے پاس کوئی ذات موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ ان ماخذ کا، ان سورسز کا ثبوت کیا ہے، کیا یہ واقعی اتھینٹک ہیں یا نہیں ہے. تو پھر امت کے اندر شروع ہی سے، یعنی آپ دیکھیں کہ ابو حنیفہ 55 ہجری میں ہے، تو اس وقت یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کون سی بات مانی جائے یا کون سی بات نہ مانی جائے. بلکہ حد یہ ہے کہ خود صحابہ کے بیچ میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جب ایک صحابی کہتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنا ہے تو کیا اس کو مانے یا نہ مانے. تو اس میں بہت ساری بحثیں پیدا ہو گئیں. کہیں قرآن مجید کو استعمال کیا گیا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. خود صحابہ کے بیچ میں سیدہ عائشہ کے 4-5 واقعات ہیں جو میں نے ایک جگہ اکٹھے کر دیے تھے، وہ انشاءاللہ اگر یاد رہا تو میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا، جس میں انہوں نے کبھی کہا کہ قرآن کے خلاف ہے، کبھی کہا کہ نہیں یہ تو عام ہونے والا جو عمل ہے. مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گرم پانی چولہے پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی چولہے پر گرم کر کے وضو کرتے تھے، تو اگر وضو ہو جاتا ہے چولہے پر پکنے سے تو ٹوٹ کیسے سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ گدھے اور عورت کے سامنے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم نے جانوروں کو عورتوں کو ایک جیسا بنا دیا ہے. یہ عقلی استدلال سے انہوں نے بات کو نہیں مانا ابو ہریرہ کی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں صحابہ ہی کے بیچ میں مل جاتی ہیں کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں کہ کون سی بات لیں یا نہ لیں. تو وجہ کیا ہوئی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے جن سے وہ پوچھ کر جا کر مل کر پوچھ لیں گے کہ یہ بات کیا ہوئی تھی، آپ نے کیا فرمایا تھا. تو اس لیے اب ثبوت پر بات آ گئی. ثبوت کے لیے ہمیں جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ تواتر ہے اور خبر واحد ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ وہ موڈز ہیں یا وہ ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے کوئی بات منتقل ہو کر ہم تک آتی ہے. تو مثلا تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات پوری کی پوری قوم اگلی جنریشن کو بتا رہی ہے اور وہ جنریشن اگلی جنریشن کو بتا رہی ہے. تو اس کی سادہ مثال نماز ہے. نماز پوری کی پوری امت جس طرح پڑھ رہی ہے یہ صدیوں سے اسی طرح سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. تواتر میں اتنی تعداد ہوتی ہے کہ ان کے پلاننگ کر کے سازش کے لیے جھوٹ بولنے کی پاسبلٹی نہیں رہتی. مثلا پورا پاکستان، کیا عمران ایک بات کہے عمران خان تو کیا پورا پاکستان اس کو کہنا شروع کر دے کہ نہیں عمران نے نہیں کہی؟ ایسا نہیں ہوگا. اگر عمران نے کہی ہے تو ایک بڑی تعداد کہنے والی ہوگی، اور جن لوگوں نے نہیں سنا بس وہی کہیں گے کہ ہم نے نہیں سنا. لیکن جنہوں نے سنا ہے، ہاں کچھ لوگ بیچ میں سے جھوٹ بول کر پلاننگ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے ایسی بات نہیں کہی، لیکن سارے لوگ کہنا شروع کر دیں کہ عمران خان نے ایسی بات نہیں کہی، یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسی تعداد کے جو مل کر جھوٹ نہ بول سکے وہ اگر کسی بات کو رپورٹ کر رہی ہو تو اس کو تواتر کہتے ہیں. لیکن اس میں ہم جو جس تواتر کی بات کرتے ہیں اس میں پوری امت کا اتفاق شامل ہوتا ہے. پوری کی پوری امت اس بات سے اتفاق کر رہی ہوتی ہے، جنریشن آفٹر جنریشن، اور یہ ہم تک 14 صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے. اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی تواتر میں.
تو مثال کے طور پر اگر آج اپنے مولوی صاحب سے کہیں کہ ظہر کی نماز آپ لوگوں کو اس طرح سے پڑھائے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہے، تو ایک عام آدمی بھی مولوی صاحب کو روک دے گا کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے نماز غلط پڑھائی ہے، یہاں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ تو تواتر اس طرح سے مضبوط ہوتا ہے امت کے اندر کہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ تو ایک طریقہ یہ ہے دین کی ٹرانسمیشن کا حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک آنے میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 4-5 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ اس بات کو بیان کر رہے ہوں، 100-200 کر رہے ہوں، یہ لوگ اتنی تعداد ہے کہ مل کر پلاننگ کر سکتے ہیں۔ ظاہر تحریکیں اسی طرح سے بنتی ہیں، تحریکوں میں بعض اوقات 500 600 لوگ ہو جاتے ہیں، تو اتنی تعداد بھی بعض اوقات پلاننگ کر کے ایک کام کر سکتی ہے۔ تو جب اتنی تعداد لے کر بات کو چل رہی ہو تو اس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں۔ خبر واحد میں چونکہ غلطی کا امکان ہوتا ہے، بات سمجھنے میں، بات پہنچانے میں، اور جھوٹے آدمی کے بیچ میں شامل ہونے میں کئی امکانات ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کا سرٹیچیوڈ یا اس کا جو یقین ہے، اتھینٹسٹی ہے، اس کو 100% نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے جس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں۔ تو دین دو طرح سے ہم تک پہنچا ہے، تو قرآن مجید اور سنت یہ تواتر کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور جو حدیثیں ہیں وہ خبر واحد کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ اس لیے امت کا جو جمہور علماء ہے، جمہور کا مطلب میجورٹی آف علماء، وہ اس کو ضنی مانتے ہیں، یقینی نہیں مانتے۔ ضنی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ اس میں 50% سے زیادہ سچائی کا امکان ہے، لیکن 100% سچی بات نہیں لگتی ہے۔ اس میں امکان ہے کہ کوئی 1-2% سے لے کر 49% تک کوئی بات غلط آ گئی ہو۔ اس کو زن کہتے ہیں۔ زن کا مطلب بالکل شک والی بات نہیں ہوتا، یہ ٹرم ہے جو محدثین نے بنائی ہے۔ تو یہ ہو گیا جی، ایک چیز ہے بالکل قطعی یعنی 100% سرٹیچیوڈ کے ساتھ، ایک 51% سرٹیچیوڈ سے لے کر 99% سرٹیچیوڈ یا یقین تک ایک بات کو اس کو ہم خبر واحد کہیں گے۔ تو قرآن مجید اور سنت متواترہ یہ تواتر سے آئی ہیں، اور خبر واحد یعنی احادیث یہ خبر واحد کے ذریعے سے آئی ہیں، اور اس میں ہم مجبور ہیں کہ یقینی بات پر اپنی بات کا مدار رکھیں، اور جمہور امت کا یہی رائے رہی ہے، سوائے اہل حدیث اور اہل ظاہر کے۔ اہل ظاہر میں ابن حزم، اور اہل حدیث میں وہ لوگ جن کو ہمارے ہاں وہابی یا اس طرح کے الفاظ سے بولا جاتا ہے، جو حدیث کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک ہر حدیث اسی طرح سے اتھینٹک ہے جس طرح سے قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ درایت کا ہے۔ درایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیا کہ ایک رپورٹ صحیح ہے، اس کے بولنے والے سچے ہیں، اس کے پہنچانے والوں میں سمجھدار ہیں سارے ہی، بچہ کوئی نہیں ہے، یا پاگل کوئی نہیں ہے، یا حافظے کی کمزوری والا کوئی نہیں ہے، جو بھی محدثین نے اصول بنائے ان پر پرکھ کر پتہ چلا نہیں، جو چین ہے لوگوں کی بات کو رپورٹ کرنے والوں کی، وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو بات وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ بات کچھ ایسی ہے کہ جو قرآن کی فلاں آیت سے خلاف ہے، تو اس کو ہم درایت کہتے ہیں کہ ہم کچھ 4-5 چیزیں ہیں جن پر پھر اس کے پیغام جو آیا ہے، جو میسج آیا ہے، جو ٹیچنگ آئی ہے حدیث میں، وہ ہم پرکھ کر دیکھتے ہیں قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، سنت متواترہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف کامن سینس نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں جو عقل کے ذریعے سے ثابت شدہ ہیں۔ مثلا آج کی دنیا میں ہم کہیں گے کہ سورج جو ہے وہ اس کے گرد زمین گھومتی ہے، جیو سینٹرک جو نظریہ تھا وہ اب غلط ہے۔ تو اگر کوئی حدیث جیو سینٹرک ہوگی تو اس کے بارے میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ کیا وہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی طرف نسبت ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو یہ عقل کے فیصلے یا جو چیزیں بالکل ہمارے نزدیک فیکٹس بن گئی ہوئی ہیں، ان کے اوپر ہم پرکھ کر دیکھیں گے کہ کہیں کسی راوی نے بات ایسی نہ کر دی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فعل جاری کے خلاف نہ ہو۔ فعل جاری کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری امت میں ایک کام ہو رہا ہے، مثلا حدیث میں آ جائے کہ بھئی کھانا کھانا تو اچھے انسانوں کا کام نہیں ہے، تو یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا ہے، صحابہ نے بھی کھایا ہے، پوری امت کھاتی چلی آ رہی ہے، تو یہ کیسے مانا جائے گا؟ تو جو فعل جاری ہوتا ہے جس میں اگر روکنا ہوتا تو روک دیا جاتا، لیکن روکنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے خلاف جب کوئی بات آ جائے گی تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح وہ چیزیں جو سنت کی طرز پہ جاری ہیں، دین کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت کی حیثیت سے جاری ہیں، کہ مثلا صبح اٹھنا، جلدی سو جانا، اس طرح کی کوئی چیزیں، یا سونا ہی، رات کو نیند لینا، یہ ایک ایسے عمل کے طور پر جاری ہیں جو دین میں مباح سمجھی جاتی ہیں، جائز سمجھی جاتی ہیں۔ بستر بچھانا، بستر بچھایا جائے گا،
اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں وہ اس کے خلاف بھی اگر آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بستر کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو جنگل میں جا کر سوتے تھے، تو اس طرح کی باتیں نہیں مانی جائیں گی، ہیں بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آ جائے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو یہ درایت ہوتی ہے کہ یہ 4-5 چیزوں پر پوری اتر جائے کوئی حدیث تو تب ہم مانیں گے. اس کے بعد جو سلائڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے وہ سنت اور حدیث کا فرق ہے. سنت اور حدیث کے فرق کا مطلب ایک ثبوت کے اعتبار سے بھی میں نے ابھی بات کر دی. دوسرا وہی ہے کہ سنت حاکم ہے، اس کا فیصلہ چلے گا، حدیث کا فیصلہ اس کے یعنی حدیث سنت کے تابع ہوگی، اس کے نیچے ہوگی. اگر اس کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے تو مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی. یہی تمام امت کا فیصلہ رہا ہے، اس میں ہم کوئی الگ نہیں ہے کسی سے، سارے کے سارے ملتے ہیں. تو قرآن و سنت کا فرق اور توافق اور باہمی تعلق جو ہے، یہ بات واضح رہے کہ ہم نے شاید میں کوئی کر رہا ہوں عاجزانہ بات ہی ہے کہ جتنے بھی حدیث اور قرآن کے جو اختلافات تھے، یا جو سمجھ لیجیے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا ہے، تو میزان میں میرے استاد کی جو کتاب ہے اس میں حدیث اور سنت کے جو حدیث والے اصول و مبادی لکھے گئے ہیں، اس میں بالکل جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس ریویژن کے بعد، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ انہوں نے حل کر دیا ہے ہمارے تینوں بزرگوں نے اور عامری صاحب نے بالخصوص، کہ یہ والی بات کیوں قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ کیوں قرآن کا نسخ نہیں کر رہی ہے، قرآن کے حکم کو تبدیل نہیں کر رہی. انہوں نے بالکل ایک ایک مسئلے کو لے کر بالکل کھول دیا ہے، اور اس کی وجہ وہی ہوئی کہ ہم نے قرآن مجید کو نظم کی تحت سمجھا اور اس کے کلام کو اسی کے اندر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ باہر رکھ کر ایک ایک آیت کو آئسولیشن میں دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی، بجائے قرآن کے نظم میں رکھ کر جب اس کو سمجھا تو اصل بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، اور پھر حدیثیں بھی اس کے ساتھ جڑتی چلی گئیں. اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں رہا کہ جو ہمیں حل نہ کر دیا ہو. میں یہ پھر عرض کروں گا کہ یہ ہمارا عاجزانہ ایک بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کو دیکھ کر آپ لوگ تنقید کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی ہے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ جو کمزوری سامنے آئے. تو ہم نے جتنے بھی اختلافات تھے اپنی حد تک ان کو ایکسپلین کر دیا ہے. تو اب کتاب و سنت کا تو بالکل کوئی فرق پہلے بھی نہیں تھا، لیکن حدیث اور سنت میں جو صحیح حدیثوں میں باتیں آئی تھی وہ بھی ہم نے اس میں ایکسپلین کر دی ہیں. تو جو یعنی حدیث یا سنت کے اوپر کچھ اعتراضات تھے، ہم اس کے دفاع میں بہت آگے نکل چکے ہیں. ہم اہل حدیث سے بھی زیادہ حدیث کا اچھے طریقے سے دفاع کر رہے ہیں، اگرچہ یوں کہہ لیجیے کہ اس کو ہم دوسرا تیسرا درجہ دیتے ہیں، یعنی پہلا درجہ قرآن مجید کا ہے، پھر سنت کا ہے، پھر حدیث کا ہے. لیکن اس تیسرا درجہ دینے کے باوجود ہم سب سے زیادہ مؤثر دفاع کر رہے ہیں حدیث کا، کیونکہ ہم نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی چیز کمزور ہو تو اس کو ہم ذرا سہارا دے دیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو اب ہم نے حدیثوں کو قرآن مجید اور سنت متواترہ کا سہارا فراہم کیا ہے. اس اعتبار سے ہم باقی فرقوں سے یا باقی مسالک سے مختلف ہیں، لیکن بہرحال ہماری خدمت کو اس وقت تو نہیں مانا جا رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگلی دنیا انشاءاللہ مان لے گی. ساجد تو اب میرا خیال ہے صاحب، کہ ہمارا جو ٹائم تھا وہ جی میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا، اگر کوئی لاجیکل بریک آتا ہے تو 15 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. جی 20 منٹ رہ گئے ہیں Q&A کے لیے. تو اور میں ایسے میں سمجھ دیر سے شروع ہوا ہے تو اس لیے نہیں ٹھیک ہے، لیکن اب کر لیں گے، ہم روک رکھتے ہیں یہاں پر. یہ لاجیکل بریک آ گیا تو مسئلہ نہیں اس میں. ہاں جی، مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا تھا تو میں نے اس لیے معذرت کے ساتھ خطا کلامی کر دی. اچھا، تو اب میرے خیال میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ہمیں، کیونکہ سب کو بہت سارے سوال ہوں گے، اگر اب ایک ڈسپلن، اگر ہم ایک پروٹوکول چاہ رہے ہیں تو آئی تھنک کہ ہم سیکوینس میں سوال لے لیں گے. اگر آپ لوگ رجسٹر کر لیں، کیو لکھ کے انٹر کر دیں، ورنہ ایک بیچ میں سبھی بولنا شروع ہو جائیں گے تو ایک تھوڑا سا کیو نہیں رہے گی ایک طرح سے. تو پہلا سوال لے لیتے ہیں جی، یہ سعید ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ وہ کیونکہ پروفیسر صاحب فون سے لاگ ان ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، تو وہ جب بھی سوال کرنا چاہیں تو وہ اوبیسلی اپنی آواز کے ذریعے سے ہمیں مطلع کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے. تو سعید حسن صاحب سوری.
ساجد صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ غوری صاحب کی کتاب جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ ہے محمد فور ٹولڈ ان دا بائبل یا کوئی اور کتاب؟ جی بالکل یہ بھی ہے، اور دا اونلی سن والی جو کتاب ہے اس کے بھی ایک حصے میں یہ چیزیں، ایک اپینڈکس میں یہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں. اچھا جی، اگلا سوال ہے اللہ بھلا کرے حسن میر صاحب کا. جی حسن میر، آپ سوال فرمائیے اپنا. میرا سوال یہ ہے ساجد صاحب کہ پچھلے لیکچر سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ چونکہ نبی آتے رہے تو اس لیے ہندوازم اور بہت سے مذہب میں آگے تو بہت سارے گاڈز ہوتے ہیں، پیچھے ایک ہی خدا ہوتا ہے. اکثر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے. بظاہر تو یہ چیز غلط لگتی ہے عقل کو، لیکن ایک اسکالرلی آرگیومنٹ کیا ہوگا اس چیز کو غلط کہنے کے لیے اگر کوئی اسکالرلی بحث ہوتی ہے تو؟ نہیں، کس بات کو غلط کرنے کے لیے کہ یعنی ہندوؤں کا جو نظریہ ہے اس کو غلط کرنے کے نہیں لیے؟ کہ بیچ میں ایجنٹس ہیں، ہمارے 10 ایجنٹس ہیں، پیچھے خدا ایک ہی ہے لیکن ہم ایجنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. آگے ہم نے بت بنائے ہوئے ایجنٹس ہیں، وہ جو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شاید ایسے ہی تھا. جی تو ہم صرف اتنی بات ہی کہیں گے ہم سے کہ یہ جو ایجنٹس کا تصور ہے اس کا کیا اللہ نے کہا ہے یا خود تم لوگوں نے بنا لی ہے؟ تو قرآن مجید کی مشرکانہ تصورات پر تنقید یہی ہوتی ہے کہ یہ تمہاری تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں جن کو تم نے دین بنا لیا ہے، اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. تو ثبوت اگر دے دیں گے وہ تو ہم مان لیں گے، لیکن ثبوت ہے ہی کوئی نہیں. تو اصل بات یہی ہے، اتنی ہے. باقی ہم عقلی باتیں بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا تمہارا یہ اس طرح کی بات کرنا اس کا کیا معاملہ ہے کہ مثلا بارش کا خدا الگ ہے، بارش کا خدا الگ ہے، کیسے پتہ چلا؟ بارش تو اس وقت بھی ہوتی ہے، مثلا سمندر کے اوپر بھی بارش ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس طرح کی چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن ان عقلی چیزوں سے بات الجھ جاتی ہے کیونکہ عقل بعض اوقات اپنے اپنے ماحول میں سے پروان چڑھی ہوتی ہے. تو مثلا توحید والے لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس زمین پر جو خشکی کی زمین ہے اس پر بارش ہوتی ہے تو خشکی کو فائدہ ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پانی بارش سمندر میں نہ ہو، خشکی پر ہی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان جو کہ ایک ہی ذات کے کنٹرول میں ہیں، تو اس وجہ سے اوپر سے جو پانی آتا ہے وہ پانی اس خشک زمین کو زندگی دیتا ہے اور پودے نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ذات کے کنٹرول میں ہے. اس طرح کی باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ لمبی بحث ہو جاتی ہے. ہمیں صرف ایک ہی بات کرنی چاہیے جو قرآن کرتا ہے کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے. ثبوت جب نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. میری بات مکمل ہوئی جی. ترنم عامر صاحبہ، آپ سوال کریے. السلام علیکم. مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ اشرف المخلوقات انسان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل اسے پاک قسم سے کوئی چیز منسوب یا قرآن پاک میں، اور کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ویسے ہی ایک میتھ سی ہی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی ایجنٹس کے بارے میں خدا کے. قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا، نہ حدیث میں کہیں آیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اتنی بات قرآن نے کہی ہے کہ اکرمنا بنی آدم علی کثیر ممن خلقنا، ہم نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، سب پر فضیلت نہیں دی. اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات سے بہتر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت سے بہتر ہے لیکن سب سے بہتر نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کی اپنی بات ہی پر قائم رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم سے بہتر مخلوقات ہوں، جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں یقیناً لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر مخلوق ہیں، لیکن ہم نے جو کہ اپنی اپنی برتری ثابت کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. تو وہ ایک ہمارا اپنا نظریہ ہے، اس کا قرآن مجید میں کوئی ثبوت نہیں ہے. میری بات مکمل ہوئی. ماشاءاللہ، بہت خوب. عامر عدنان بھائی. جی السلام علیکم ساجد صاحب. میرا سوال جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے حوالے سے تھا کہ آپ نے اس میں جو آدم علیہ السلام اور جنت کا جو ذکر کیا تھا اس میں غامدی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ وہ زمین پہ ہی کوئی باغ تھا، جبکہ مجھے کچھ تاثر ایسا ملا کہ آپ شاید اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس جنت کو جس طرح کہ جنرلی مانا جاتا ہے کہ وہ آسمان والی جو جنت آنے والی دنیا میں، تو اس حوالے سے ذرا کچھ کلیریفیکیشن کرتے پلیز.
اصل میں جنت وہ جہاں بھی ہو اس کا نظام تھوڑا مختلف تھا، یعنی اس میں آدم و حوا کو پھل تو توڑنے پڑتے تھے لیکن اگانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی تھی یا مزدوری کر کے نہیں کھانا پڑتا تھا. ابھی جنت والا ماحول ہی تھا کہ جو پھل چاہیں گے وہ نیچے آ جائے گا، کھا لیں گے. بس ان کی ایک طرح کے جو جنت کا ملنے والی ہے اس کا ایک ہلکا سا نمونہ سا تھا، لیکن تھی اسی زمین پر. اس میں قرآن سے یہی اشارات واضح ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. لیکن بہرحال اس کا جو نظام تھا وہ یہ والا نہیں تھا جس میں ہم ہیں کہ کماؤ اور کھاؤ. ایسا نہیں تھا، بس ان کو مل رہا تھا جو کچھ مل رہا تھا. اور شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حکم ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان کے لیے حکم ہو گیا جنوں کو کہ وہ تعمیرات کریں. عمومی قانون سے خلاف ہے یہ بات، جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جنوں کو خاص مشن پر لگا دیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ ان 20-25 درختوں کو جس میں وہ رہ رہے ہوں یا 200-250 جتنے بھی درخت ہوں گے اس جنت میں، ان کو خاص حکم دے دیا گیا ہو کہ جب تک اگلا حکم نہیں آتا تو میں آدم و حوا کی خدمت کرتی ہوں. تو وہ ایک نظام تھا، لیکن وہ جنت ہی کا ماحول تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ قرآن مجید نے وہاں کمانے کھانے کی کوئی ایسی بات نہیں کہی. میری بات مکمل ہے. دونوں میں اتفاق ہے، مجھے بھی قریبی رائے دی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ زمین پر ہی تھی لیکن اس کی نیچر تھوڑی ڈفرینٹ تھی. ہماری زمین جیسے باغ نہیں تھا جیسا اس وقت باغ ہو. جی میری بات مکمل ہوئی. سلمان صدیقی صاحب. السلام علیکم. ساجد صاحب، آپ نے ایک ایگزامپل ابھی یوز کی تھی آج کے لیکچر میں جس میں عورت کے گزر جانے سے نماز چھوٹ جانے کا یا نہیں ٹوٹ جانے کا ذکر فرمایا تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا. شکریہ. ہاں جی، وہ حدیث سے کچھ اس طرح سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی کہ گدھا، کتا اور عورت کے اگر نمازی کے آگے سے وہ گزر جائیں تو نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ انہوں نے حدیث کے طور پر سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. تو سیدہ عائشہ تک جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کا ناس ہو، انہوں نے ہمیں اور جانوروں کو ایک جیسا کر دیا. اور پھر کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو میں ان کے آگے لیٹ جاتی تھی، اس طرح جیسے جنازہ پڑا ہوتا ہے. یہی الفاظ ہیں اس طرح سے ان کے، جیسے جنازہ پڑا ہوتا ہے تو میں ان کے آگے لیٹی ہوتی تھی تو آپ نماز پڑھتے رہتے تھے. اور جب سجدے کی جگہ میں آتے تو میرے پاؤں کے اوپر ہاتھ مارتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تو وہ سجدہ کر لیتے. یعنی آپ اس طرح سے نماز پڑھتے کہ جہاں حضرت عائشہ کے پاؤں پڑتے تھے وہاں ان کا سجدہ بنتا تھا. تو اس طرح سے آپ میں تہجد پڑھا کرتے تھے جب اپنے کمرے میں یا سیدہ عائشہ کے حجرے میں پڑھتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ دو باتیں بتا دی انہوں نے، کہ ایک یہ کہ تم نے جانوروں اور اس کے یعنی عقلی استعمال کیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بتایا کہ میں کس طرح سے آگے لیٹی ہوتی تھی. اگر عورت کے آگے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو میں تو گزرنا کیا آگے ہی لیٹی ہوتی تھی. تو اس سے انہوں نے بتایا کہ نہیں، نماز اس طرح سے نہیں ٹوٹتی. تو یہ پوری حدیث یوں ہے. میرا خیال بات واضح ہوگی. یہ بس ایڈ کر دوں کہ دوبارہ سوال پوچھ سکتے ہیں، پریورٹی البتہ ان کو دی جائے گی جو پہلی دفعہ سوال پوچھ رہے ہیں. میں ایک دفعہ پروفیسر صاحب سے پوچھ لوں، کچھ وہ سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے؟ اگر ان کی آواز نہیں آتی کچھ سیکنڈ تک تو پھر سسٹر ترنم عامر سے کو مائک دے دیں گے. آپ انہیں ضرور دے دیجیے. میں چونکہ حضرت عائشہ کا ذکر ہو رہا ہے تو میرے ذہن میں اچانک یہ آئے کہ جو آج کل یہ ایک فتنہ اٹھا ہے یہ جنید جمشید کے حوالے سے حضرت عائشہ کا، اس پر ذرا سا روشنی ڈال دیں کہ یہ کیا واقعہ، کس حد تک مستند کیا ہے. ہاں، جو میری معلومات میں ہے جی، براہ راست تو میں نے کوئی چیز نہیں سنی جنید جمشید کی طرف سے. میری معلومات میں اس طرح سے واقعہ آیا ہے کہ جنید جمشید صاحب یہ کہتے رہتے تھے مختلف مجالس میں، ٹی وی پروگرام میں بھی، کہ عورتوں کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے کسی نجی مجلس میں جس میں خواتین تھیں، ان کی کچھ جاننے والی اور رشتہ دار بھی اور غیر عورتیں بھی شامل تھیں، تو انہوں نے وہی بات کہیں اس مجلس میں کہہ دی. تو ان عورتوں نے آگے سے کہا کہ سیدہ عائشہ نے تو جنگیں لڑی ہیں، آپ ہمیں ڈرائیونگ سے کیوں روکتے ہیں؟ اور تو انہوں نے پھر ایک جو میں نے براہ راست میں نے وہ ویڈیو میں نے وہ بھی نہیں دیکھی. تو اب صحافی یہ بتاتے ہیں کہ جنید جمشید نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا جس میں کچھ اس طرح کی بات تھی کہ سیدہ عائشہ کو آپ استدلال نہ بنائیں، کیونکہ سیدہ عائشہ تو وہ خاتون ہے جو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسئلہ بنی رہی. کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں.
چونکہ میں نے اخباروں ہی میں پڑھا ہے جو بھی کالم لکھے جا رہے ہیں ان کے خلاف، تو اس لیے میں براہ راست اس سے واقف نہیں ہوں، میں وہ ویڈیو نہیں ابھی تک پا سکا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو بہرحال اس کے مطابق اب یہ توہین سیدہ عائشہ ہو گئی یا توہین اہل بیت ہو گئی، تو اب بریلوی تو اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جنید جمشید کو سزا ملے، اور جو بندی اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح سے بچ جائیں۔ تو اس کا شاید پاکستانی قوم کو فائدہ ہو کہ یہ جو ظالمانہ سا، یعنی ایسا قانون، ظالمانہ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، کہ وہ اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس قانون کو اپنایا جائے یا قائم رکھا جائے، اس میں ظلم ہی ظلم وجود میں آتا ہے۔ لوگ اس کا اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ججوں کو مار دیتے ہیں، وکیلوں کو مار دیتے ہیں، جیل میں اگر اس کو ڈال دیں تو وہاں کا جیلر جو ہے وہ اس کو مار دیتا ہے، یہ جی گستاخ ہے، فلانا ہے، تو وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے بعد کچھ علماء مل کر بیٹھیں اور سوچیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ تو امید ہے کوئی فائدہ نکل آئے اس حادثے سے۔ حادثہ بہت برا ہے یہ۔ طارق جمیل صاحب نے ڈس آن کیا ہے ان کو، جو ابھی تک میری معلومات میں باتیں ہیں۔ جی ہاں، تو دیکھیے اللہ خیر کریں۔ نہیں، یہ انہوں نے یہ جو کہا نا کہ مسئلہ بنی رہی، اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ اس کا اشارہ اس طرف ہے جی کہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جھگڑا ہو گیا اور سورہ تحریم نازل ہوئی، جی طلاق تک بات پہنچ گئی، اس طرح کی چیزیں ان کے پیش نظر ہوں گی۔ غالباً ترنم صاحبہ سے پوچھ لیجیے کہ ان کا جی بالکل ہمارے پاس آئی تھنک شاید آخری ہی سوال ہوگا، بٹ لیٹس سی 3 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ جی فرمائیے ترنم عامر صاحبہ۔ جی السلام علیکم علیہ۔ جی مجھے یہ بولا تھا، ابھی آپ نے کہا کہ 1000 سال کے بعد شیاطین چھوڑ دی جائیں گے، اور ایسے ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مذہب کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی۔ تو مذہب کی بنیادیں جو مذہب کو اختیار کی ہیں ان میں تو کمزور ہو رہی ہیں، لیکن کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام اور مذہب دوسرے جگہوں پہ اتنی تیزی سے پھیل بھی رہا ہے؟ کیا آج یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا گوئنگ ایکسیپٹنگ اسلام جو ہے وہ ریلیجن بن گیا ہے؟ اس کا کہاں پہ جی، میری اور آپ کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوگی کہ ہم اس دن کو دیکھ سکیں۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں کہ پہلے عربوں کو لیا، پھر عباسیوں کو لے لیا، پھر فلاں کو لے لیا، پھر ترکوں کو لے لیا، اب میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر یورپ پہ ہے یا امریکہ پہ ہے، تو وہاں سے کچھ لوگوں کو لینا ہے اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے۔ لیکن میری جو بات کا مطلب تھا وہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اس وقت دین کے نام سے آگے بڑھ رہی ہیں یا پھیل رہی ہیں، وہ اللہ کا دین نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا دین ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے اور بنا لیا ہوا ہے۔ یہ ایک خطرناک بات ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دین نہیں ہے، وہ ایک مذہب ہے۔ مذہب بمانا جس طرح ایک کلٹ کہہ لیں یا ایک انسانی بنایا ہوا دین ہے۔ جو اصل ریلیجن ہے یا اصل دین ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ جتنا بھی دین پھیل رہا ہے وہ اسی طرح کا دین ہے جو میں نے اور آپ نے اپنا بنا رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس میں یہی کہوں گا کہ اس وقت تو زوال ہی کی طرف جا رہی ہے بات، جو حدیثوں میں آئی یا پرانی کتابوں میں آئی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اس وقت سر سید کی کتابیں پڑھ لیں، آپ غلام پرویز صاحب کی کتابیں پڑھ لیں، تو وہ جس دین کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب تھے اور سعید پاشا تھے ترکی میں، اور ضیاء تھے، اس طرح کے لوگ جو پیدا ہوئے، انہوں نے دین کا جو حلیہ بنا لیا ہے۔ اس کے بعد اگر خالص دین کبھی پیدا ہوا تو وہ بڑی دیر لگے گی۔ ابھی تک تو مجھے اندھیرا ہی نظر آتا ہے کہ سوائے چند نفوس کے پوری امت اسلامیہ میں باقی سب تو اسی سنے سنائے دین پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور جو دین، مثلا ابھی ہم نے یہ بات کی کہ ڈرائیونگ جائز ہے کہ ناجائز ہے، سچی بات ہے کہ ڈر آتا ہے کہ کس آدمی کی جرت ہوگی کہ وہ ایک چیز کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہو اور اس کو حرام کے درجے میں حرام کہہ رہا ہو۔ ہم زیادہ تر یہی کہیں گے کہ یہ ہمیں پردے کے قانون کی وجہ سے یا حیاداری کے ضابطوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ عورتوں کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حرام کہہ دینا یہ وہ دین ہے جو ہم نے خود بنا لیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہرحال سوچنے کی چیز ہے۔ مجھے اس میں خوشی ہے کہ اگر کوئی غلبہ اسلام کی بات ہو، لیکن میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا، بہت پر امید آدمی ہوں، لیکن بہرحال یہ حقیقت اس وقت یہی ہے کہ اسلام
اپنی جڑیں کھو چکا ہوا ہے. امت اس کی نہیں جانتی کہ مذہب اس کا دین اصل میں کیا ہے، بس وہ سنی سنائی باتوں پر قائم ہے. میری بات مکمل ہوئی. ثناء اللہ شاکر صاحب سوری. روایات میں یہ جو آیا ہے غلبہ اسلام ہوگا قیامت سے پہلے، وہ سب موضوع روایات جی وہ انشاءاللہ اس کو اس پر ذرا گفتگو جی وہ کیجیے. ساری موضوع ہیں. اور اصل میں جی اگر اجازت ہے تو میں کر لوں جی. بالکل. اور کیونکہ ٹائم آپ لوگوں کے مطابق ہو چکا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے جو حدیثیں دوبارہ غلبے کی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بات کہی ہے وہ اسی ٹائم پہ پوری ہونی چاہیے جس ٹائم پہ آپ نے کہی ہے. اس کو میں ادوار بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے کہا پہلا دور یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور ہے. پھر آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت اللہ منہاج النبوہ ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ ملوک آ جائیں گے. پھر آپ نے کہا کہ جابر حکومت آ جائے گی. اس کے بعد پھر فرمایا کہ پھر خلافت اللہ منہاج النبوہ ہوگی. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد شیطان چھوڑ دیے جائیں گے. اس میں بھی شیطان چھوڑ جائیں گے، دعات الی جہنم پیدا ہوں گے، یعنی جہنم کی طرف بلانے والے لوگ پیدا ہوں گے. تو اگر آپ اس ساری تقسیم کو دیکھتے آئیں تو عمر بن عبدالعزیز پہ آ کے خلافت اللہ منہاج النبوت دوبارہ قائم ہوئی. اور اس کے بعد میں جو کچھ بھی ہوا عمر بن عبدالعزیز کے بعد، آپ دیکھیں یہ 101 ہے. 101 کے بعد فکر یونان آ گیا. اس کے بعد اجمی افکار اس میں شامل ہو گئے، ثانویت آ گئی، اور ایرانی جو مسلک تھا وہ آ گیا. ہندوستان کے افکار چلے گئے. آپ دیکھیے کہ ابن المقفع جو ہیں وہ 400 کچھ کے ہیں. وہ جو باتیں لکھ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں ہماری اس ٹائم کے دور متوسط کے. تو اس طرح سے جو عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہی اصل میں اسلام کے اندر وہ چیزیں ساری آنی شروع ہو گئیں جس کو ہم اقلیت کہہ لیں، معتزلہ کہہ لیں، اور ماتریدیہ، اشاعرہ، پتہ نہیں کیا کیا بحثیں ہیں جو اس کے بعد پیدا ہوئی ہیں. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر زوال ہی زوال ہے. آپ نے تو کوئی خوشخبری نہیں دی اس کے بعد. اور یہ حدیث کی جو میں تعبیر کر رہا ہوں اس کے ثبوت یہ بھی ہے کہ 2 صحابی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی چھوٹی عمر کے تھے، جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز نے اقتدار سنبھالا اور انہوں نے وہی طریقہ اپنا لیا جو خلفائے راشدہ کا تھا، تو ان 2 صحابیوں نے خط لکھا جو ریکارڈ پہ موجود ہے، حدیثوں کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے. عمر بن عبدالعزیز کو مبارکباد دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بشارت دی تھی وہ آپ کے ذریعے سے پوری ہوئی ہے. تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ تم نے خلافت اللہ منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کیا. وہ اگرچہ 2-2.5 سال کے لیے قائم رہی لیکن بہرحال قائم ہوئی. اور پھر اس کے بعد اب ہم دعات الی جہنم کے دور میں ہیں، یعنی جہنم کی طرف بلانے والے داعیوں کے دور میں. تو یہ سلسلہ ابھی تک چلتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو دوبارہ غلبے کی بات ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور وہ آپ کی دلیل نبوت ہے کہ آپ نے جو کہا تھا سچ فرمایا تھا. قیامت کے قریب تو اب یاجوج ماجوج کے بعد تو قرآن مجید بھی خاموش ہے کہ جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو پھر بس تباہی ہی تباہی ہے. اس کے بعد پھر قیامت ہی ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا میں اتمام حجت کرنا ہوتا ہے تو غلبے کی بات نہ صحیح اس معنی میں کہ ہم دوبارہ کوئی سپر طاقت بن جائیں، لیکن مذہب بطور دین اسلام انشاءاللہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور دنیا کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ دین کوئی ایسی چیز ہے جس کو مانا جانا چاہیے. اس کی امید مجھے نظر آتی ہے کیونکہ لیکن وہ بھی بہت زیادہ میں پر امید اس لیے نہیں ہوں کیونکہ جو ویسٹ میں لکھا جا رہا ہے مذہب کے بارے میں وہ مذہب ہے، وہ دین نہیں ہے. ہندوستان میں اور شاید مصر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصل دین کی طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصل دین کیا ہے. تو وہ اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امید ہے کہ علمی میدان میں انشاءاللہ اسلام کی جیت ہوگی، خاص سیاسی میدان میں. آپ نے ہندوستان فرمایا؟ جی ہندوستان کے مراد بر صغیر پاک و ہند. جی بر صغیر پاک و ہند. اچھا جی اگلی بار پھر بات کیجیے گا. تھوڑا اور مسائل ہیں، یہ اس سے بڑا ریلیونٹ مسائل ہیں انشاءاللہ. ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا طے شدہ ٹائم تو مکمل ہو چکا ہے. اب چونکہ بہت سارے ہم لوگ ہیں، ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا کون افورڈ کر سکتا ہے، مزید ٹائم تو باقی نہیں کر سکتے. تو
ہم انشاءاللہ اگلا میرا مشورہ یہ ہے کہ اگلا جو کوشچن آنسر سیشن ہوگا ان میں اسی ترتیب سے لے لیں گے. ثناء اللہ صاحب اور شہزاد صاحب اور پھر پروفیسر صاحب آپ اپنی گفتگو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو ہم اسی طرح سے شروع کر لیں گے اگلا سیشن. اگر آپ لوگ سب اگری کرتے ہیں تو پھر ہم خداحافظ کہیں. چلے ٹھیک ہے. مہاراج یہ بڑا تشنگی رہ جاتی بہت شدید. وہ ہر ویک رہ جائے گی انشاءاللہ. اسی کا یہی فائدہ ہے. ہاں نہیں مطلب یہ کہ مدران صاحب یہ آپ کوشش اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. یہ ہم سب کی کوشش ہے, میری کوشش نہیں ہے. ان کا پروگرام یہی ہے اور کچھ نہیں ہے آپ کے یہاں. جی 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 نہیں انشاءاللہ اس کو جو ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ تشنگی رہے ہر تاکہ اگلی دفعہ پھر آپ کانسٹیٹیوشن وغیرہ کے مسائل سے ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں یہ پروگرام کی کامیابی مہینے میں ایک دفعہ باقاعدگی سے کیجیے پلیز. صنعت تو مل گئی ہے ساجد صاحب آپ کو اللہ کے فضل سے, پروفیسر صاحب کی طرف نہیں سے. میں تو کل ڈاکٹر منیر صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ بس ایک یہی پروگرام ہمارے یہاں سب سے کامیاب اور زبردست ہو رہا ہے اور عدنان صاحب کی اور سب کی اپنے حسن صاحب کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. لیکن اس کا وقت کے مسائل جو آپ کے اور یہ ٹیکنیکل مسائل جلدی حل کیجیے. اور اگر ساجد صاحب صبح کے وقت میں چھٹی والے دن کریں تو ہم لوگ شام کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں. یہ کسی دن نہیں آج تو خیر بہتر رہا, ہمارا یہ کنیکٹیوٹی کے ایشوز چلتے رہیں گے. میرے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے, میں مستقل یہ ریسیور ہاتھ میں رکھ سنتا ہوں. بہرحال اب آپ گو ٹو میٹنگ نہیں ہے تو اب چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس کا وقت بہت ہی جی میں تو حاضر ہوں صبح بھی, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ چونکہ آپ کی ٹائمنگ ہے وہ دو علاقوں میں چلے اس کو جو ہے آج تو اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. ابھی فی الحال کیونکہ ساجد صاحب اگر 1 منٹ آپ کے پاس ہو تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ ٹائم کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم جو کر رہے تھے وہ آپ یونیورسٹی سے کرتے تھے. حالانکہ مجھے بھی کنیکشن میں آج بھی کوئی ایشو نہیں نظر آیا اور مجھے تو یہ ویکینڈ ہی سوٹ کرتا ہے, باقی لوگوں کو بھی. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تھرسڈے جو آپ پہلے کرتے تھے لیکن وہ آپ یونیورسٹی سے میرا خیال ہے لاگ ان نہیں ہوتے تھے, وہ آپ گھر سے کرتے تھے جو ویکینڈ پہ ہم کر رہے تھے. اب مطلب اگر آپ میں سے کوئی اور بھی اگر کچھ کہنا چاہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کنیکٹیوٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور چل بھی صحیح رہا ہے. اس کو ہم اس سے زیادہ پیچھے لے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے وہاں ساجد صاحب کے 8 سے 9 بجے تک بجلی نہیں ہوتی, تو 9 سے ہی ہم شروع کر سکتے ہیں. تو ہم 9 سے شروع کرتے ہیں ابھی فی الحال. نہیں ٹھیک ہے, یہ وقت ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آپ لوگ سب اپنا دیکھ لیجیے. ایک گزارش یہ تھی کہ ساجد صاحب کی اس دن بات ہو رہی تھی تو ساجد صاحب نے کہ ساجد صاحب کا ویکینڈ جو ہے وہ سیٹرڈے نائٹ سے شروع ہو جاتا ہے اور ان کی فیملی کی مصروفیات اور باقی کچھ نہ کچھ وہ پچھلے 8-10 مہینے انہوں نے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس پہ سب کو سیکریفائز کیا. اور میرا خیال ہے کہ ساجد صاحب کی اس سہولت کو اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جو فرائیڈے مارننگ ہے اور ہمارا تھرسڈے ایوننگ ہے نائٹ ہے, وہی اس کو اگر کنسیڈر کر لیا جائے تو میرا خیال کافی جو چیز ہے وہ بہتر ہو جائے گی. وہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا جائے کچھ اگر ویک کے لیے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے بالکل. میری طرف سے پورے ہفتے کی ساری مارننگ آپ کو حاصل ہے سوائے 2 دن کے جو فی الحال سیمسٹر کی وجہ سے ہے, کیونکہ مجھے پھر جلدی نکلنا ہوتا ہے یونیورسٹی کے لیے. وہ ایک وینسڈے کی مارننگ ہے اور ایک سیٹرڈے کی مارننگ ہے. باقی تمام مارننگز آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. فی الحال اس سیمسٹر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہوگا کہ سیمسٹر میں جا کر اگلے میں اگر کوئی ٹائم چینج ہوتا ہے تو پھر مجھے کچھ تبدیلی کرانی پڑے گی. لیکن اگر چلتا رہے ٹھیک ہے. آپ فرائیڈے مارننگ کریں گے یا تھرسڈے ایوننگ ہوگی ٹھیک ہوگا, وہ سلمان صاحب کے لیے بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اس وقت فرائیڈے مارننگ چل سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے بس فرائیڈے مارننگ پر سیٹل کیجیے, زیادہ ڈسکشن کرنے سے کیا فائدہ. آپ مجھے بتا دیجیے گا بس فیصلہ کر کے آپس میں. میں تو ہمارے یہاں فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو فرائیڈے مارننگ طے کر دیجیے یا تھرسڈے ایوننگ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا تو ٹائم کے حوالے سے ساجد صاحب آپ کیا سوٹ کرے گا اگر آپ فرائیڈے مارننگ کرتے ہیں؟ پہلے
بجے چلتا تھا. اگر آپ ارلی کرنا چاہیں 5 بجے کرنا چاہیں تب بھی. کیونکہ آپ کو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے جو کہ 7 بجے, مجھے اگر یاد پڑا 7 بجے کے قریب نکلتے ہیں آپ. بالکل بالکل. تو اب وہ پھر تو اب دیکھیں یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 7 بجے یعنی کہ پھر ہمیں شروع کرنا پڑے گا کم از کم کیا مطلب 6 بجے. وہاں پہ فجر کس وقت ہو رہی ہے؟ ہاں ہمارے یہاں 6:10 پہ فجر ہو رہی ہے. تو پھر مطلب آپ کیسے مشکل ہو جائے گا. مطلب مجھے بتائیے کیسے شاکر بھائی, ڈاکٹر سلمان, باقی لوگ بھی, کیونکہ وہ اگر 7 بجے نکلنا ہے تو ہم شروع کس وقت کریں گے اور ختم کس وقت کریں گے؟ یہاں تو 1.5 گھنٹہ تو ہمیں یوزلی لگ جاتا ہے. سیٹرڈے کا ہم نے یہ ویسے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا, میں بتا دوں آپ کو کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر, اور ساجد صاحب سے ہم نے معذرت بھی کری تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آئندہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ جانے کا یا انگیجمنٹ ہو یا کوئی مصروفیت ہو تو پلیز ہمیں ضرور بتائیں. یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے پیچھے نہیں, ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں, ہم تو نیکسٹ ڈے پہ ڈال دیں گے. اگر ہم نے سنڈے والے دن کرنا ہو ایک دن کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, ایک ویکینڈ 2 ویکینڈ جو بھی جب بھی ہو ایسا, وہ آپ اپنی آسانی دیکھیں, ہماری آسانی ضروری نہیں ہے. ہاں جی ہاں ایسے ہی طے پایا تھا, میرا خیال ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو یہ آپ لوگ اب دیکھ لیجیے, میری طرف سے دونوں کھلی آفرز ہیں, یہ میں لے کے چل رہا ہوں. مجھے کوئی پرابلم, ابھی 2 ہفتے گزرے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ آ گیا, مجھے کہیں جانا پڑا گا, اطلاع کر دوں گا 1 دن پہلے بس آپ لوگوں کو. ہاں یہ اگر کیونکہ وہ مارننگ والا مسئلہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ 6:10 پہ فجر آپ کے یہاں ہو رہی تو وہ تو اوبیسلی آپ 1.5 گھنٹے کا تو آپ 5 بجے سے شروع کریں گے مطلب, اور وہ پھر یہاں پہ بہت جلدی ہو جائے گا. یعنی کہ جو کام کرنے والوں کے لیے, کیونکہ 2 گھنٹے ہمارا ڈفرنس اب 10 گھنٹے کا رہ گیا پاکستان سے. تو بس یہی مسئلہ ہے کہ وہ پھر واقعی اگر دیر سے شروع کریں گے تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا,